अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अली और आप देख रहे हैं ज़राअत टीवी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप पर और आपके अहले खाने पर हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाए। आज एक नई वीडियो में एक नई जगह पर एक नई शख्सियत के साथ मैं आज जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूं, उनका बज़ाहिर तारफ़ तो एक सियासी ग्रुप से है, लेकिन उनका सोशल वर्क जिसकी उम्र सालों पर मुय्यत है। आज हम आपको मिलवाते हैं शाहिद इकबाल खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका हम ज़राअत टीवी की तरफ से इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने मसरूफ़ वक्त में से चंद सातें पेश की हैं। तो मैं आपका कीमती वक्त बचाते हुए अपने सीधे सवाल की तरफ आऊँगा कि आप हमने जब जहाँ तक आपको देखा है, जहाँ तक आपको जाना है, आपकी पूरी ज़िंदगी में ही सियासी जद्दोजहद है। तो आपने अपनी जो बुनियादी तालीम है वो कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वकार भाई, आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और ज़राअत टीवी का भी मशकूर हूँ कि कुछ लम्हात हमारे लिए आपने वक्फ किए। तो बुनियादी तालीम जो है मैंने यहीं से हासिल की है, टाट वाले स्कूल में पढ़ के। प्राइमरी, हाई और कॉलेज यहीं से मैंने किया है। तो ग्रेजुएशन की है, सिंपल ग्रेजुएट हूँ। शाहिद साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आपकी जो सारी ज़िंदगी है वो सियासी जद्दोजहद पर मबनी है। तो आपने अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो सियासी जद्दोजहद है, इसका आगाज़ कब किया? किस तरह आप सियासत में आए और कौन कौन सी जमात या तंजीम के साथ, सियासी तंजीम के साथ आप वाबस्ता रहे? वकार भाई, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है। तो मेरी जो पूरी लाइफ है वो इंसानी खिदमत के ऊपर जो है वो सारी मुहित है। तो 1987 में हमने एक अपना ये तंजीम बनाई थी, इदारा खिदमत खल्क। वहाँ से हमने खिदमत खल्क का एक सिलसिला शुरू किया, लोगों को एम्बुलेंस सर्विस दी, फिर लोगों को बाकी सर्विसेज दी। उसके बाद 1993 में ज़ुबैदा फाउंडेशन जो है हमारी जहाज़ों वाले ग्रुप की, तो उसके पायनियर मेंबरों में से हूँ, या हम बुनियाद रखने वाले हैं उसकी। तो बाज़ाब्ता सियासत का आगाज़ जो है वो 2002 से, चूँकि फैसल ज़मान जो है वो जिस वक्त इलेक्शन लड़ने का इन्होंने ऐलान किया, तो चूँकि हम अब एक फैमिली से हैं, तो मेरी मजबूरी बन गई थी कि हम एक साथ जो है वो चलें। तो 2002 से जो है बाज़ाब्ता तौर पे जो है ना पॉलिटिक्स का जो है जो आगाज़ किया है हमने। शाहिद साहब, आप रहनुमा जहाज़ों वाला ग्रुप के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, और आप अक्सरियत जगह पे देखा जा सकता है कि आप उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं। आपकी जहाज़ों वाला ग्रुप से वाबस्तगी कब से है? जहाज़ों वाले ग्रुप से वाबस्तगी तो देखें जी शुरू से ही है, लेकिन सियासी हवाले से मैं बात करूं तो 2002 से जो है जहाज़ों वाले ग्रुप से वाबस्ता हूं मैं। इससे पहले जो है वो ज़ुबैदा फाउंडेशन के हवाले से हम एक जगह पे चले आ रहे हैं। तो सियासत में जी ये देखें, ये सियासत जो है ये खिदमत, इंसानी खिदमत का दूसरा नाम है, आप इसे कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2002 में जब हम पॉलिटिक्स में आए, तो जहाज़ों वाला ग्रुप का जो मंशूर था वो अवामी खिदमत का गुज़श्ता 40 बरस से जो है ये हम कर रहे थे, अवामी खिदमत। तो 2002 में पॉलिटिक्स में आने का मकसद यही था कि बेहतर तरीके से, ज़ाहिर है बहुत सारी बातें इंडिविजुअल तौर पे बंदा नहीं कर सकता जो कि सरकारी सतह पे एज ए पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो कर सकता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स में हम आए ताकि हमारे जो खिदमत का सिलसिला है वो अच्छे तरीके से चल सके, हम अपने आवाम की जो है बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें, ज़ाती हवाले से भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी कर सकें ये।
شاہد صاحب جب بھی جہازوں والا گروپ اقتدار میں ہوتا ہے، جو ہمارے فیصل زمان صاحب ہیں وہ ایم پی اے ہوتے ہیں، فنڈنگ کی جو بانٹ ہوتی ہے، فنڈنگ کی جو تقسیم ہوتی ہے، تقسیم جو ہوتی ہے وہ اس میں آپ کا کلیدی کردار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک آپ کسی اہم سیاسی پوزیشن پر نہیں آ سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وقار بھائی، یہ جہازوں والا گروپ جو ہے یہ کسی فرد واحد کا گروپ نہیں ہے کہ یہ میں کہوں کہ یہ فیصل زمان کا گروپ ہے یا محمد رحمان صاحب کا گروپ ہے یا شاہد اقبال کا گروپ ہے۔ یہ کم و بیش 1 لاکھ نمائندہ لوگوں کا گروپ ہے یہاں پہ اس حلقے میں۔ تو اس میں بہت سارے جو اچھے ذہن ہیں، اچھے عہدوں والے لوگ ہیں، اچھی سوچ سمجھ والے لوگ ہیں، اچھی سیاسی بصیرت والے لوگ ہیں، تو وہ سارے لوگ جو ہیں ان کا ایک کو مجموعہ ہے یہ جہازوں والا گروپ۔ تو جہاں تک فنڈ کی بات ہے تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ آتا ہے تو یہ میری کسی ایک بندے کی بات نہیں ہوتی۔ فیصل زمان چونکہ ہمارا برخوردار بھی ہے، چھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی سوچ سمجھ بھی دی ہوئی ہے۔ تو ہم سب مل کے بیٹھ کے تو علاقے میں جہاں جہاں محرومیاں ہوتی ہیں، جہاں جہاں ضروریات ہوتی ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کر سکیں۔ ہاں، جہاں تک کسی کلیدی عہدے کی بات آپ نے کی، تو میرا جو ہے وہ ذہنی طور پہ تو میں اس ذہن کا بندہ ہوں ہی نہیں۔ تو میرا تو صرف اور صرف سادہ یہی ہے کہ عوام کی خدمت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، چاہے ایم پی اے کوئی ہو، ایم این اے کوئی ہو۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے کام جو ہیں وہ نہ رکیں، کہیں بیریئر نہ لگ جائے، لوگوں کے کام ہوتے رہیں۔ تو دیکھیں، محمد رحمان صاحب ہیں ہمارے چیئرمین ہیں جہازوں والے گروپ کے، میں اس کا سینئر وہ ہوں، فاؤنڈر ممبر بھی ہوں، رہنما بھی ہوں۔ تو رحمان صاحب بھی الیکشن کانٹیسٹ نہیں کرتے، میں بھی الیکشن کانٹیسٹ نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ہیں، یہ عادل اسلام ہے، خیام اسلام ہے، اور فیصل زمان ہے، اور اس طرح ہمارے بہت سارے لڑکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے نوجوان لوگ جو ہیں اس علاقے کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں اور سیاسی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالیں۔ ہماری سرپرستی ان کے لیے ہر وقت حاضر ہے، انشاءاللہ ہماری سرپرستی ان کے ساتھ رہے گی، اور ہم اچھے ان کو مشورے دے سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو چلا سکتے ہیں پالیٹکس میں۔ تو یہی ہماری کوشش ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں۔ شاہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چند عرصہ قبل ہم نے بھی دیکھا اور عوام نے بھی دیکھا کہ آپ پر کچھ کرائسز آئے، جہازوں والا گروپ پر کرائسز آئے، سابق ایم پی اے فیصل زمان صاحب پر کرائسز آئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑے مدبر انداز میں جہازوں والا گروپ کی نمائندگی جاری رکھی۔ تو یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ اور آپ پر کافی اس دوران پریشر بھی رہا، تو آپ نے پورے گروپ کو ایسے کیسے جوڑے رکھا؟ وقار بھائی، یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم جو ہے وہ شامل حال رہا، اور یقین کریں کہ میری ساری زندگی ایسے ہی گزری ہے۔ جہاں بھی، جب بھی، کہیں بھی مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہمیں مشکل جو ہے مشکل نظر ہی نہیں آئی۔ تو اس میں سب سے بڑا جو رول تھا جی، یہ فیصل زمان اور آج محمد رحمان صاحب اور ہمارا جو گروپ ہے، ان کی خدمات ہی اتنی ہیں حلقے میں، لوگ ان سے اتنی بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ جب یہ تھوڑے سے کرائسس آئے تو میں نہیں کہتا کہ میں نے کچھ کیا، یہ لوگوں کی محبت تھی کہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے ہم سے پہلے سے زیادہ کہیں مضبوطی کے ساتھ جڑ گئے۔ تو انہوں نے ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ ہمارا ساتھ دیا، اور میں تو انتہائی مشکور ہوں حلقے کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا، بزرگوں کا، نوجوانوں کا، کہ انہوں نے ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہازوں والا گروپ کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اور یہ سب جو ہے لوگوں کی محبت ہے، پیار ہے جو وہ ہمیں دیتے ہیں جی۔ اچھا شاہد صاحب، میں ہر جو سیاسی امیدوار ہوتا ہے، ابھی آپ پھر الیکشن میں آ چکے ہیں، حلقہ پی کے 48 سے آپ ممبر صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ہر گروپ، ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، کچھ ترجیحات ہوتی ہیں،
جہازوں والا گروپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ وقار بھائی دیکھیں، سب سے پہلی ترجیح آپ کی تعلیم ہونی چاہیے، اور صحت کے جو مسائل ہیں وہ ہونے چاہیے، اور پینے کا صاف پانی۔ یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بغیر آپ کہیں کہ دور حاضر میں آپ وہ گزر بسر کر لیں گے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے تعلیم پہ فوکس کیا۔ فیصل زمان جب سے ایم پی اے بنے تو درجنوں ہم نے ہائی اسکول بنائے، ہائر سیکنڈری اسکول بنائے، اور میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں صرف 2 ہائی اسکول تھے جب ہم پولیٹکس میں آئے 2002 میں۔ ایک غازی والا ہائی اسکول تھا لڑکیوں کا، اور ایک سری کوٹ میں۔ اتنے بڑے حلقے میں صرف 2 اسکول، آبادی کا نصف جو ہیں ہماری خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ان کے لیے صرف 2 ہائی اسکول تھے۔ یقین کریں گے فیصل زمان نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بچیوں کے لیے تقریباً ہر یونین کونسل میں بچیوں کا ہائی اسکول بنایا، اور ہائر سیکنڈری اسکول بھی کیے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو زبیدہ امان ڈگری کالج، زبیدہ امان پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، جو یہ کبھی نہ بنتا، کیونکہ غازی میں زمین اتنی مہنگی ہے، پہلے تو اویلیبل ہی نہیں ہے، اور پھر اگر مل بھی جائے تو اتنی مہنگی ہے تو کوئی لے ہی نہیں سکتا، خرید ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محمد رحمان صاحب کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی زمین، کروڑوں روپے کی ذاتی زمین دے کر اس کالج کو بنوانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ اور آج یقین کریں کہ اس کالج سے پڑھی ہوئی لڑکیاں جو ہیں، بچیاں جو ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں، وہ آج اچھے اچھے عہدوں پہ پہنچ گئی ہیں۔ اور آپ غازی کے ایریا میں جس گھر پہ بھی آپ دستک دیں گے، وہاں پہ آپ کو گریجویٹ بچی جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کامیابی ہے ہمارے گروپ کی، کہ آبادی کا نصف حصہ جو ہماری بہنیں تھیں، ان کو جو ہے وہ زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں باعزت طریقے سے بڑا رول پلے کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، یا ان کی تعلیم کے لیے بھی بڑی خصوصی توجہ دی، ان کے لیے بھی کالجز اور یہ سکولز وغیرہ بنائے، جو کچھ بھی کر سکتے تھے اپنی ذاتی حیثیت سے بھی اور سرکاری سطح پہ بھی، تو وہ ہم نے کیا جی۔ ٹھیک۔ شاید صاحب، ہر انسان کے زندگی میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں جن کی وہ اچیومنٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسا کوئی مقصد زندگی کا، ایسا کوئی خواب جو آج تک آپ پورا نہ کر سکیں اور پورا کرنے کی خواہش رکھتے ہوں؟ وقار بھائی، میں جب 17 برس کا تھا، 10ویں جماعت میں تھا، تو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے ہماری تربیت ہی ایسی کہ ہمیں اس کام پہ لگا دیا کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو وہ اس تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج تک وہی بات ہمارے ذہن میں ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چلتے چلتے آج یہ دن آ گیا ہے کہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہی ہمارا خواب ہے کہ جو محروم طبقہ ہے، جن لوگوں کے وسائل نہیں ہیں، تو ان کے چہروں پہ جو مرجھائے ہوئے چہرے ہیں، ان پہ ہنسی آئے، مسکراہٹ آئے، اور ان کے اچھے حالات ہو جائیں، یہ ہمارا خواب ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں تبھی ممکن ہے کہ تعلیم کے بغیر جو ہے نا وہ آگے چلنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم نے فوکس تعلیم پہ ہی کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب جو ہے اس علاقے میں بہت زیادہ خوشحالی بھی ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ پڑھی لکھے لوگ ہوں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ آخری اب آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ اپنے ہمارے زراعت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپنے حلقہ کے عوام کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں، اپنے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ وقار بھائی، میرا تو جو میسیج ہے وہ ہمیشہ میں جو کنوے کرتا ہوں اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، وہ یہی ہے کہ جس دور سے ہم گزر گئے ہیں، آج کے دن کا بھی آپ دیکھ لیں تو یہ بہت مشکل دور ہے۔ قوموں کی تاریخ میں بہت مشکل ٹائم آئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں جو یہ ٹائم گزرا ہے، سب سے مشکل ترین ٹائم ہے، کہ لوگ جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال سے جو ہے وہ ہو گئے ہیں، ان پہ طاری ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔
معاشی طور پہ لوگ پس چکے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی اپنی خواہشیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی، والدین جو ہیں اپنے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے لیے جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ تو ایسے میں میرا یہی پیغام ہے کہ خاص کر میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، ان سے ایسی کوئی خواہش نہ کریں کہ جو وہ پوری نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ جو بھی والد ہے والدہ ہے، اگر بچہ کوئی خواہش کرتا ہے تو اس کی تو ہوتی ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے کچھ کروں، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ تو میری نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کریں، ضروریات پہ فوکس کریں، ضروریات جو ہیں آپ کے والدین بھی پوری کر دیں گے، آپ کے رشتہ دار بھی پوری کر دیں گے، یار دوست بھی پوری کر دیں گے، لیکن خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی اور اس سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی ضروریات پہ فوکس کریں۔ تو باقی جو میسج میں دوں گا کہ آنے والا الیکشن 8 فروری کو الیکشن ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے گروپ کو ووٹ دیں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو آپ ووٹ کی پرچی سے جس بندے کو الیکٹ کریں گے، منصب اقتدار تک لے جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ آپ کی جو ووٹ کی پرچی ہے یہ اتنی اہم ہے کہ جو آپ کے علاقے کی تقدیر بدلے گی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے علاقے کے لیے کون کیا کر رہا ہے۔ جہازوں والا گروپ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن آئے تو اس نے بسیں چلا دی، الیکشن آئے تو ایمبولینسیں چلا دی، الیکشن آئے تو اسپتال کھول دیے، لنگر خانے کھول دیے۔ یہ کام تو گزشتہ جب سے سیاست میں آئے ہیں اس سے پہلے سے ہم کر رہے ہیں، شروع ہیں کہ ہم نے وقتی کوئی کام بھی نہیں کیا۔ ہم تو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لوگوں کی ویلفیئر چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو آپ ووٹ کی یہ پرچی دیں کہ وہ سیاست میں ہو یا نہ ہو، آپ کی خدمت کے قابل وہ ہمیشہ رہے۔ تو ہمارا یہی پیغام ہے جی کہ انشاءاللہ ہم علاقے کی لوگوں کی ویلفیئر چاہتے ہیں، ہم علاقے کے خادم ہیں، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا عزم لے کر آنے والے الیکشن میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے رہنما جہازوں والا گروپ شاہد اقبال خان کی باتیں سنی، ہم نے ان سے سوالات کیے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سوالات کا جواب دیا۔ ملتے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ایک نئی جگہ پہ، تب تک کے لیے دیں اجازت، والسلام۔